अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका की मदद और सऊदी अरब के पैसे से अफगान जहाद किया, तारीख भी नई लिखी, हीरो भी नए बनाए। ख्वाजा आसिफ किसकी लाइन ले रहे हैं? इमरान कहते हैं सेठी को इनाम 35 हलकों में हेरा फेरी पर दिया गया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हलकों में अंगूठों के निशानात के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। कारकुनों की रिहाई के लिए एमकेएम का अल्टीमेटम, 24 घंटे बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं रेलवे का पहिया सही सिमत में जा रहा है, मगर आदादो शुमार कुछ और बता रहे हैं। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। आज हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और बताया जाता है कि मामला वही था, तालिबान के साथ मुज़ाकरात। दूसरी जानिब पेशावर में आज फिर धमाके हुए, एक सिनेमा हाउस को टारगेट किया गया, 13 हलाकतें हुई। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि तर्जुमान का तालिबान का ये कहना है कि उन्होंने ये धमाके नहीं किए। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, इसकी इब्तदा जो है ये 80 की दिहाई में हुई, जब हमने सऊदी अरब के पैसे से और अमेरिका की मदद से एक जहाद को री इन्वेंट किया। अफगान जो जंग थी उसको उन्होंने आज नाम दिया कि जहाद को 1400 साल के बाद री इन्वेंट किया गया। हमने तारीख नहीं लिखी, हमने अपने हीरोज तब्दील किए, हमने स्कूलों में निसाब तब्दील किए ताकि हम अफगानिस्तान में जंग को जीत सकें। और ये जो आज सूरत हाल है ये सारी उसकी कंटिन्यूशन है, ये सारे का सारा उसी की वजह से आज पाकिस्तान इन हालात का शिकार है। इसके साथ उन्होंने एक और अहम बात कही कि वाशिंगटन डीसी में वो मौजूद थे सरताज अजीज के साथ एक हफ्ता पहले, और वहां पर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। किसी को नहीं पता कि अफगानिस्तान में क्या होना है, वहां पर लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं। बड़ी एक ब्लीक पिक्चर पेश की जनाब ख्वाजा आसिफ ने आज ये जो सूरत हाल है उसके हवाले से। और क्योंकि जो मुज़ाकरात हैं तालिबान के साथ वो भी एक निहायत ही फैसला कुन मोड में दाखिल होने जा रहे हैं, तो इस सारे मामलात पर गुफ्तगू के लिए प्रोफेसर इब्राहिम तालिबान की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं, अभी तालिबान से मिलकर भी आए। अस्सलाम वालेकुम जनाब इब्राहिम साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ी ये सबसे पहले तो कमेंट कीजिए, आज जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है कि आज पाकिस्तान जिस सूरत हाल का शिकार है वो जहाद था जो री इन्वेंट किया गया, और उसके लिए तारीख भी तब्दील हुई, कोर्सेज भी तब्दील हुए, और आज हम सिर्फ उसकी वजह से इस सारी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। जी समी साहब, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए अर्ज करना चाहूँगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो पड़ोसी हैं और इनमें मजहबी रिश्ते हैं और ड्यूरेंट लाइन के आर पार एक ही कबीला आर पार रह रहा है, और ये 20 कबाइल हैं जो इस तरीके से रह रहे हैं। और पाकिस्तान जब वजूद में आया और हमने अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप की दरख्वास्त दी, तो दुनिया का वाहिद मुल्क था अफगानिस्तान जिसने इस पे एतराज़ किया, अगरचे बाद में उस एतराज़ को उसने वापस लिया। और फिर ये भी तारीख़ी हक़ाइक़ हैं कि इंडिया के साथ हमारी जंगें हुई और इंडिया और अफ़गानिस्तान के बड़े गर्मजोश ताल्लुकात रहे, जबकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में हमेशा सर्दमोहरी रही। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें इस बॉर्डर पे कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई, बल्कि जंगों के दौरान अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि आप कोई ख़तरा अपने मगरबी बॉर्डर पे महसूस न करें। और फिर असल में ख्वाजा आसिफ साहब जो अफ़गान जिहाद से इसका आगाज़ कर रहे हैं, हकीकत ये है कि ये भुट्टो साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से हुआ है, जब सरदार दाऊद का तख्ता उल्टा गया उस वक्त कुछ लोग आए थे। लेकिन एक जो मैं आपका कमेंट इस पे खास तौर पर चाहूंगा, उन्होंने ये कहा कि हमने अपने हीरोज बदले, हमने अपनी तारीख बदली, और जो लफ्ज ये उन्होंने इस्तेमाल किए कि 1400 साल के बाद हमने री इन्वेंट यानी इसको दोबारा इजाद किया। अब असल में मैं तो ये हक़ाइक़ में अपनी बात मेरी मुकम्मल हो रही है कि ये जो अफ़गान जिहाद हुआ था, कम्युनिस्टों ने जब अपने ही दोस्त सरदार दाऊद को कत्ल किया और वहाँ से कुछ लोग हिजरत पे मजबूर हो गए और भुट्टो साहब ने उनको हाथों हाथ लिया था, उस वक्त से ये पॉलिसी असल में शुरू थी। और फिर 1977 में भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया और ज़ियाउल हक बरसर इक़्तिदार आया, इंतखाबात हुए थे, ये सारी तारीख है, लोगों को इल्म है। और जब ज़ियाउल हक साहब के दौर में
پھر سردار داؤد کے بعد سردار داؤد تو اس سے پہلے وہ آیا تھا، وہ برسر اقتدار تھا جب بھٹو صاحب نے پالیسی اختیار کی، اور پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں سردار داؤد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، وہ سعودی عرب جانے والے تھے، روس نے اس کا تختہ الٹا اور پھر وہ انقلاب برپا کیا جس میں انقلاب اپنے ہی بچوں کو کاتا رہا، اور اس کے بعد پھر افغان ہجرت پہ مجبور ہوئے، اور پاکستان کی پالیسی پہلی سے وہ چل رہی تھی، بھٹو صاحب نے یہ پالیسی بنائی تھی، اس وقت افغان فارورڈ بہت کم ہے۔ میں موجودہ صورتحال پہ آنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ میں صرف یہی بات کہ خواجہ صاحب کو یہ واقعات معلوم ہونے چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ اس پہ کمنٹ کریں کہ جہاد کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا۔ اب تو سوویت یونین کے بلنڈرز کے نتیجے میں وہ ختم ہوا، اور امریکہ نے پھر اس کے بعد بلنڈر کیا ہے، اور امریکہ کو اب مشکلات کا سامنا۔ اچھا، یہ بیان کیجئے کہ جو مذاکراتی کمیٹی گئی وہاں سے آج یعنی مل کر بھی آپ لوگ واپس آئے، آج نیوز ویک نے ایک انٹرویو چھاپا ہے ترجمان طالبان، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی جو دشمن ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے حکومت کہتی ہے کہ آئین اور قانون پاکستان کے آئین کو مانیں اور پھر مذاکرات ہوں گے، لیکن آپ تو شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کسی قسم کی شرط کے مانے کے بغیر ہو رہے ہیں، تو اس لیے حکومت کا یہ کہنا بھی کہ آئین پاکستان کے اور قانون کو مانے یہ غالباً مناسب نہیں ہے۔ سمیع صاحب، میری پوزیشن ذاتی طور پہ اس لحاظ سے بڑی نازک ہے کہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس وقت میرے سینے میں ہے لیکن وہ زبان پہ نہیں لا سکتا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے، مذاکرات کی کامیابی کے لیے بات ضروری ہے کہ میں ساری باتیں بیان نہ کروں، لیکن یہ بات میں اس کو اون کروں گا، طالبان کی طرف سے جو بات کہی گئی ہے کہ مذاکرات غیر مشروط شروع کیے جائیں، اور اس سے یہ بات بھی پھر ثابت ہو گئی کہ میڈیا پہ جو 22 نکات اور 15 نکات اور 3 نکات اور یہ شرائط اور وہ شرائط جاری ہو رہے ہیں، اس کے معنی ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 6 فروری کو ہماری حکومتی کمیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں 5 نکات دیے، وہ نکات لے کے ہم طالبان کے پاس گئے تھے، اور ان سے ہم نے یہ کہا کہ یہ حکومتی کمیٹی کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اور آپ ان کا جواب بھی دے دیجئے، اس کے علاوہ بھی آپ نے ہمیں نامزد کیا ہے، ہمیں ذرا اپنا موقف بھی سمجھا دیجئے اور اپنے دلائل سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ آپ کا موقف ہم بہتر طریقے سے حکومت کے سامنے پیش کر سکیں۔ ان 5 نکات کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور وہ جواب بہت ہی مثبت ہے۔ طالبان نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے جو دور دراز کا سفر کیا ہے اس کا ہمیں احساس ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہماری طرف سے کوئی منفی بات نہ جائے، ہم مثبت جواب دیں۔ آج ہماری حکومتی کمیٹی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی، وہ جوابات ان کے سامنے بھی رکھے، انہوں نے بھی اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا، یعنی ہماری اور حکومتی کمیٹی دونوں اب ہمیں مختلف نام دیے جا رہے ہیں، ہمیں اسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہمیں ڈاکیا کہے، کوئی ہمیں ثالث کہے، کوئی ہمیں رابطہ کار کہے، کوئی ہمیں سہولت کار، جو نام بھی دے دیں، ہم ہر نام لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک میں امن لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جواب حکومت نے لے لیا، حکومتی کمیٹی نے ہم سے لے لیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ابراہیم صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے پر امید ہیں، طالبان کا جو رویہ تھا وہ بڑا مثبت تھا، اور انہوں نے کوئی بھی نیگیٹو چیز اختیار نہیں کی، لہجہ اختیار نہیں کیا۔ حکومت کے جو 5 سوالات تھے ان کا نہایت پازیٹیو انداز میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس وقت حکومت اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو ایکسیس دی جائے، پاکستان کی عسکری قیادت سے بھی ان کو ملایا جائے۔ لیکن آج جو طالبان کے ترجمان کا انٹرویو شائع ہوا ہے نیوز ویک میں، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، ایک سوال کے جواب میں، کہ کیا مریم نواز بھی طالبان کا ٹارگٹ ہیں، تو ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان عورتوں اور بچوں پر حملہ نہیں کرتے، اس لیے یہ کہنا کہ مریم نواز ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں قطعی طور پر غلط ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ، عمران خان تحریک انصاف کے رہنما، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نجم سیٹھی کو پی سی بی کا چیئرمین اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے 35 پنکچر یعنی 35 انتخابی حلقوں میں ہیرا پھیری کی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے
کہ جو 4 حلقے تھے پنجاب کے جن میں انگوٹھوں کے ذریعے ووٹوں کی شناخت کا عمل مکمل کیا جانا تھا، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں، اس سارے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد تحریک انصاف کے رہنما جناب حامد خان ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کا کہنا ہے کہ جو 35 پنکچر یعنی 35 انتخابی حلقوں میں ہیرا پھیری کی بات کی جا رہی ہے، نجم سیٹھی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اور شاید اسی لیے ان کو جو پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا، یہ ایک انعام دیا گیا ہے، یہ کہا عمران خان نے، اور اس کے جواب میں نجم سیٹھی نے تحریک انصاف کے رہنما کو ایک فیشسٹ قرار دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انگوٹھوں کے ذریعے ووٹوں کی شناخت کا عمل تھا، اس کے حوالے سے آج وہاں پر ہیئرنگ ہوئی اور الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو طلب کیا، ان سے رپورٹ مانگی گئی کہ اس حوالے سے آگاہ کیا جائے سپریم کورٹ کو۔ اس سارے موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد خان ایڈوکیٹ، جو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور لاہور میں ان کا حلقہ بھی ان 4 حلقوں میں شامل ہے جہاں انگوٹھوں کے ذریعے ووٹ کی شناخت مکمل کی جانی تھی، لیکن آج جو سارے کا سارا ملبہ تھا وہ انہی پر ڈال دیا گیا۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو یہ جو انگوٹھوں کے ذریعے ووٹ کی شناخت کا معاملہ تھا، آپ کا حلقہ بھی تھا، اب کیا ہوگا اس حوالے سے؟ کورٹ کس طرف لے جا رہی ہے اس معاملے کو؟ الیکشن کمیشن اور نادرا کیا تیار نظر آتے ہیں اس پروسیس کو کریں گے؟ دیکھیے، میں پہلے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پٹیشن ہے جو ہم نے فائل کی ہوئی ہے پچھلے جون سے ہے، اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ 2012 میں جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی اور جو ہدایات دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو پھر الیکشن جو ہے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے۔ ہم نے یہ کہا اس درخواست میں تحریک انصاف کی طرف سے کہ ان ہدایات پر، ان ڈائریکشنز پر، ان ڈیکلریشنز پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک چیز تو ہم نے یہ کہی کہ نہ تو جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو وفاقی حکومت سے نہیں لیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا وہاں سے لیں اور صوبائی حکومت کے لوگوں کو مت لیا جائے۔ اسی طرح کہا گیا تھا کہ آپ جو اخراجات ہیں الیکشن کے اس کو مانیٹر کریں، اور اس طرح سے بہت ساری بے قاعدگیاں روکنے کی ہدایات کی تھی، لیکن اس پر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، اور بلکہ اس دھاندلی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ہماری طرف سے یہ سجیشن ہے کہ اس الیکشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ 4 حلقوں میں انگوٹھوں کا تقابل کرا دیں نادرا کے ریکارڈ کے ساتھ۔ اگر ان 4 حلقوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے تو ہم مان لیں گے۔ اگر ان میں یہ بطور ٹیسٹ کے ہم چاہتے ہیں، سپریم کورٹ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان 4 حلقوں میں انگوٹھوں کا نادرا کے ریکارڈ سے تقابل کرا دیں۔ درست۔ تو اس پر اب کیا آگے کیا ہو رہا ہے؟ اس پہ آگے کیا پروسیڈنگ ہوگی؟ دیکھیے، اس سے پہلے پچھلی تاریخ پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اور الیکشن ٹرائیبونل سے رپورٹ مانگی تھی، جو کہ آج فائل کی گئی، لیکن اس میں بڑے ابہام ہیں، وضاحت نہیں ہے۔ اب مزید وضاحت کے لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے، ان کو 14 دن کا ٹائم دیا ہے، اور وجہ پوچھی ہے کہ کیوں آپ نے وفاقی حکومت کے لوگوں کو بطور پریزائڈنگ آفیسر نہیں لگایا، کیوں سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بارے میں سارا ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کریں۔
حامد خان صاحب، یہ جو انگوٹھوں کے ذریعے شناخت کا معاملہ تھا، اسی معاملے پر، اسی جھگڑے پر جو نادرا کے چیئرمین تھے طارق ملک، ان کے ساتھ حکومت کے ایشوز کریٹ ہوئے، پھر مجبوراً حالانکہ کورٹ نے ان کو بحال کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسی میں عافیت سمجھی کہ یہاں سے وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ جو معروضی حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نادرا اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ واقعتاً صحیح انداز میں اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیے، یہ بات آپ کی درست ہے، ہمارے اپنے بھی بہت سے شک و شبہات ہیں۔ ہم نے بڑا واضح طور پر طارق ملک کے جس طرح ہٹائے جانے کو ہم نے کنڈیم کیا تھا، اور جس طرح انہوں نے مجبور کیا اس آدمی کو کہ آفس چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ یہ گلٹی کانشیس ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے۔ خود چودھری نثار نے پارلیمنٹ میں اپنے بیان میں یہ کہا ہے، اگر آج آپ تقابل کرا لیں انگوٹھوں کا نادرا کے ساتھ تو ہر حلقے میں 60 سے 70 ہزار آپ کو ان ویریفائیڈ ووٹ ملیں گے۔ اب ان کو کیسے پتا کہ ہر حلقے میں ہم نے کتنے فالتو بیلٹ ڈالے ہوئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو پتا ہے انہوں نے کیا گڑبڑ کی ہے، اسی لیے تو اس بات کے پر آتے نہیں ہیں کہ بھئی ہم تو 4 حلقوں کا مانگ رہے ہیں، اس سے کون سی حکومت گر جائے گی؟ لیکن یہ ان کو پتا ہے کہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اچھا خان صاحب، وقت کم ہے، اس پر ضرور کمنٹ کیجئے۔ یہ جو ٹیپیں بھی چلی ہیں جس میں نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو بھی ہے، 35 پنکچر کی بات ہے، عمران خان صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ یہ ریوارڈ دیا گیا، انہیں پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا، جبکہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو فیشسٹ کہا۔ ایک تو یہ بیان کر دیجئے کہ یہ جو معاملہ ٹیپوں والا ہے، کیا اسے بھی آپ عدالتوں میں لے کے جا سکتے ہیں آگے چل کر؟ دیکھیے، یہ دیکھیں گے اگر ضرورت ہوئی تو، ابھی فی الحال میں اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیے، یہ ان کے اس لیک سے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ 30-35 نیشنل اسمبلی کے ہمارے حلقوں میں پنجاب میں بڑی لمبی چوڑی گڑبڑ کی گئی ہے، جیتے ہوں کو ہرایا گیا، ہرارے ہوں کو جتایا گیا ہے، تو اس میں نجم سیٹھی صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ تو ان کی ایکسپوجر ہو گیا ہے کہ اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں کہ 35 حلقوں میں انہوں نے گڑبڑ کرائی ہے۔ جہاں تک ان کا اس قسم کی بات کہنی، عمران خان کے بارے میں فاشسٹ کہنا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بھئی آپ اپنا کانڈکٹ ڈیفینڈ کریں، دوسرے پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ بہت بہت شکریہ جناب حامد خان ایڈوکیٹ، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے سیٹھی صاحب نے، وہ اس لیے کہ شاید وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، ٹیپس نے انہیں ایکسپوز کر دیا ہے، اور جو 4 حلقوں میں وہ ووٹوں کی شناخت کا عمل انگوٹھوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو انتخابی عمل تھا وہ کس طریقے سے کیا گیا۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان ریلویز کے معاملات کی۔ جی ایم ریلوے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے نمائندے خصوصی جناب ذوالفقار علی، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ویسے تو اس وقت پاکستان میں افراتفری کا عالم ہے اور ہر طرف سے جو آنے والی خبریں ہیں وہ مایوسی میں اضافہ ہی کرتی ہیں، لیکن پاکستان کا ایک محکمہ ہے پاکستان ریلوے، جس کے وزیر ہیں جناب خواجہ سعد رفیق۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو 6 ماہ میں حکومت نے کارکردگی وہاں پر دکھائی ہے، وزارت ریلوے کے اندر ریلوے کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فریٹ ٹرینز بھی چلنے لگی ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور جو ریلوے کا جو ٹائم تھا اس میں بھی تقریباً 54% تک اب جو ٹرینیں ہیں وہ اپنے ٹائم پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو منصوبہ تھا ریلوے کا بجلی کے ساتھ چلنے والے جو انجن تھے اور وہ جو سارا معاملہ سکریپ کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کو بھی ریوائیو کر رہی ہے وزارت ریلوے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کے اندر جو ڈی ایم جی گروپ کی جو منوپلی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی ریسٹرکچرنگ کا بھی پلان بنایا ہے پاکستان ریلوے کی وزارت
صدارت نے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جو کیریئر آفیسرز ہیں ان کو ترقی دے کر تو 22ویں گریڈ میں لایا جائے گا. آج اس معاملے پر ہم گفتگو کریں گے. جناب انجم پرویز جو جنرل مینیجر ہیں, جی ایم ہیں ریلویز کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے نمائندے ذوالفقار علی. انجم صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں ذوالفقار علی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سمیع ابراہیم صاحب. ذوالفقار صاحب, جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں ریلوے کے حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو آمدن ہے ریلوے کی اس میں بھی اضافہ ہوا ہے, فریٹ ٹرینز بھی چلنے لگ گئی ہیں, اور جو ٹرینیں ہیں وہ اپنے ٹائم پر بھی پہنچنے لگی ہیں, اور جو تیل کا جو ذخیرہ تھا جو 1-2 دن کا تھا وہ اب 12 دن تک اس کے ذخائر جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. سمیع, بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں ان کو میں جزوی طور پہ درست سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی جو بہتری ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن جو بہت بڑے جو چیزیں ہیں وہ ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے, بہت دور ہے منزل ریلوے کے وہ منزل جہاں سے ریلوے کو خرابی شروع ہوئی تھی. میں آپ کو یہ میرے پاس جو ہے وہ دسمبر تک کی یہ اینڈ تک کی یہ سمری ہے, فائنینشیل سمری ہے. اس میں جو انکم بڑھی ہے وہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 15 سے 20% بڑھی ہے, لیکن یہ جو میں نے کیلکولیٹ کی ہے وہ تمام انکم جو ہے وہ 9.48% بڑھی ہے. اور ریلوے کا جو خسارہ ہے وہ اس وقت بھی جو 6 مہینے کا ہے وہ 16 ارب 48 کروڑ روپے تک بنتا ہے. تو یہ ایک ایسا لاس ہے جو اس سال جو ہونا ہے وہ 30 ارب 48 کروڑ روپے کا لاس جو ہے وہ بیئر ہوگا, جو پلاننگ ہے اب تک, جو اس کے باوجود کہ بہتری آئی ہے. جہاں تک میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے جو الیکٹرک انجنوں کی سٹوری دی تھی 10 تاریخ کو جنوری کو, اس کے بعد ہم نے یہ کل خبر دی تھی کہ ریلویز نے اب بجلی کی ٹرین کو اثر نو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حصے میں ایک PC1 جو ہے وہ دوبارہ بنایا جا رہا ہے, اور جی ایم صاحب کو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے قابل احترام ہیں میرے لیے, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اب اس بات کو غور کر رہے ہیں, اس بات کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی ٹرین پاکستان کا فیوچر ہے, اس کو چلنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو بات ہے. اور سبھی میں یہ کہوں گا کہ جیم آپریشن صاحب سے پوچھا جائے اس پروجیکٹ کے بارے میں جس کے تحت بجلی کی ٹرین پاکستان میں چلنی ہے, اس میں کیا کیا رکاوٹیں تھیں, اب آگے کیا ہوگا, کیونکہ پاک چائنا. جی میں بالکل اسی طرف چاہتے ہیں. اچھا انجم صاحب یہ بیان کیجئے گا, بالکل جو ابھی تک جو فگرز ہیں بڑے حوصلہ افزا ہیں, اگرچہ اس میں ابھی خسارہ ہے اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جیسے ذوالفقار کہہ رہے تھے, بیان کیجئے گا کہ یہ جو بجلی کے انجن ہے اس کو ریوائیو کرنے کا منصوبہ ریلوے کیا کرنے جا رہی ہے, اور کب تک یہ ان کا ارادہ ہے یا ان کا خیال ہے یا پروپوزل ہے کہ اس پر کام شروع ہو جائے گا. جی میں تھوڑا سا پہلے یہ عرض کر دوں, جو آپ نے جیسے گفتگو شروع کی اور جو ریلوے کا مالی خسارہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ اس سال جو ہے ہمارا بجٹڈ خسارہ جو ہے وہ 33 ارب, یعنی جو فائنانس ڈویژن نے اجازت دی کہ آپ 33 ارب کا جو ہے وہ خسارہ کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی کوششوں سے اور جو ہم نے اپنی انٹرنل ریسٹرکچرنگ اور مینجمنٹ کو امپروو کیا ہے, انشاءاللہ ہم 33 ارب کے خسارے کو کم از کم 5-6 ارب روپیہ جو ہے وہ اس میں کمی لائیں گے. اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ریونیوز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, جو 6 مہینے ہم نے یہ ختم کیے ہیں ان میں ہم پچھلے سال سے تقریباً 3 ارب 30 کروڑ روپے ابھی تک ہم زیادہ کما چکے ہیں, اور جو ہمارا بجٹ ٹارگٹ ہے اس سے تقریباً 1 ارب 30 کروڑ, اور باقی بھی ہمارے انڈیکیٹرز جو امپروو ہو رہے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے الیکٹرک ٹریکشن کی, الیکٹرک ٹرینز کی, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی ماڈرن ریلوے کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو اس کے لیے ڈبل لائن, اور پھر یہ جو ہے الیکٹرک ٹریکشن. ہمارے ہاں بھی یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ 265 کلومیٹر لاہور سے خانیوال ہم نے 1970 میں بنائی تھی, لیکن بدقسمتی سے کہ ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا, ریویمپ کرنا چاہیے تھا, وہ ہم نہیں کر سکے. اور اب ہم نے جو ہے جیسے ذوالفقار صاحب نے ذکر کیا کہ اس گورنمنٹ کے آتے ہی جو ہے جو ہم نے اپنی نئی منصوبہ بندی کی ہے, اور جو ہمارا ایک پروجیکٹ پلاننگ کا ایک طریقہ کار تھا اس کو ہم نے بالکل یکسر چینج کر دیا ہے. اور ہم اس وقت جو امیجیٹ ہماری پرائرٹی ہے, ایسے منصوبے جن کے کوئک ریٹرن جو ہمیں مل سکیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں, جن میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے منصوبہ وہ الیکٹرک ٹریکشن کا ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم اس وقت جو مین لائن 1 ہے ہماری پشاور سے کراچی, اس کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ ایک جو ہے
सीरियसली वो ज़ेरे गौर है और जिसमें उम्मीद है कि चाइना की गवर्नमेंट भी हमारी मदद करेगी। अच्छा, मदद करेगी। अच्छा अंजुम साहब, मैं एक सवाल जो है हर ज़हन में है, क्योंकि जो रेलवे की आमदन का बड़ा ज़रिया था वो माल बरदार गाड़ियों का था, लेकिन माजी में हमने देखा कि उसमें जो ट्रकिंग कंपनीज है उन्होंने और फिर ख़ास तौर पर NLC ने उस पर कब्ज़ा जमाया। अब ये बयान कीजिए, आपको यकीनन मुखालफत आ रही होगी, बड़ी शदीद रेजिस्टेंस होगी फ्रेट ट्रेनों को चलाने के हवाले से, उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन कहाँ तक आप इसको ले जाना चाहते हैं और ये जो मज़ाहमत है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सस्टेन कर लेंगे इसको? जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी जो एक रेलवे है वो फ्रेट से कमाती है और फिर फ्रेट से जो है वो क्रॉस सब्सिडाइज करके अपनी पैसेंजर जो है उनको सर्विसेज को इम्प्रूव करती है। हमारे यहाँ बिल्कुल उलट था ये, यानी हमारा जो है कोई 60-65% जो है रेवेन्यू तो पैसेंजर से आते हैं और बाकी जो है 30% के करीब फ्रेट से आते थे। और फ्रेट ट्रेनें तो आपके इल्म में होगा कि जून में हर दूसरे दिन एक ट्रेन चलती, और अब अल्लाह का करम है कि मैं पहले भी जिक्र किया कि कल 6 ट्रेन हमारी पोर्ट से चली हैं 3 साल के बाद। लाहौर ड्राई पोर्ट पे 5 साल के बाद ये 17 तारीख को हमारी एक ट्रेन आई थी। कल फैसलाबाद हमारी एक कंटेनर स्पेशल पहुंच रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेट ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया है। पूरा फोकस इस वक्त हमारा जो है वो फ्रेट ऑपरेशन पे है और जितने हमारे नए लोकोमोटिव जो हैं 58 इंशाल्लाह आएंगे, उनमें से जो है तकरीबन 60% हम फ्रेट पे लगाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जब भी हम साल अपना ख़त्म करेंगे 30 जून को, तो एक साइजेबल रेवेन्यू हमारा जो है वो फ्रेट से वो आप उसको जनरेट करेंगे। अच्छा अंजम साहब, एक जो रेलवे की ज़मीनें हैं पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं, लेकिन उस पर बहुत सारे लोग काबिज हैं, और जब भी एक जो रिसेंट ब्रीफिंग थी हेडक्वार्टर में उसमें ये पता चला कि कोई मैपिंग भी नहीं है, आपके पास इस चीज़ का पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर के ऊपर। अगर आप देखना चाहें कि कौन सी ज़मीन जो है रेलवे की वो किसके पास है, उसके ऊपर कौन काबिज है, और सूबे भी बताया ये जा रहा है कि आपको मालिकाना हकूक देने की बजाय उसमें से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ये जो इतना बड़ा एक मामला है, रेलवे का इतना बड़ा एसेट है, इसके हवाले से अब क्या आपकी मुस्तकबिल की प्लानिंग है? किस तरीके से वो ज़मीनें आप वागुजार करवाएंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो इस हद तक बात बिल्कुल ठीक है कि कंप्यूटराइज नहीं है, लेकिन जो एक मैनुअल रिकॉर्ड है, नक्शे जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। और अभी हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और अर्बन यूनिट के साथ मिल के एक प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया है, जिसमें हम जितनी भी हमारी लैंड्स हैं वो कंप्यूटराइज होंगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ वो इंटरलिंक्ड होंगी। और ये MOU जो है वो हमारा दस्तखत हो गया है और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर सारी जो है हमारी लैंड्स का रिकॉर्ड और ये कंप्यूटराइज हो जाएगा। दूसरा, आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि प्रोविंसेस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो हैं कमर्शलाइजेशन जब हम करते हैं तो वो उसमें से शेयरिंग हमसे मांगते हैं, और ये एक कैबिनेट का भी फैसला था 99 का कि 65-35 जो है उस पर जो है वो शेयरिंग की जाए। लेकिन जब हमने अभी दोबारा जो है स्टडी किया है जितने भी गवर्निंग लॉज हैं, तो हमने ये उन सब चीज़ों से ये अखज़ किया है कि प्रोविंसेस को हक़ नहीं पहुंचता कि वो हमसे ज़मीनों की कमर्शलाइजेशन का जो है शेयरिंग तलब करें। तो हमने फ़ैसला किया है कि हम CCI में जाएंगे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अपना केस पेश करेंगे, सूबे भी अपना केस वहाँ पे लेके आएंगे और फिर जो उसमें फ़ैसला होगा हम उस पर इंशाल्लाह उसी तरह प्रोसीड करेंगे, अमल कर। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली और जनाब अंजम परवेज़, जो बता रहे थे कि रेलवे के जो मामलात हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। बहुत सारे महकमे पाकिस्तान के डिटीरियोरेशन का शिकार हैं, बड़े बड़े इदारे इस वक्त कौमी ख़जाने पर बोझ बने हुए हैं, लेकिन नहायत अच्छी खबर है कि जो बजट खसारा 32-33 अरब रुपए का एस्टिमेट किया गया है, GM रेलवे ये कह रहे हैं कि जो अभी तक आदाद व शुमार हैं उसमें अर्निंग ज़्यादा हुई है और ये जो खसारा है पूरे माली साल का इसमें कम अज़ कम 5-6 अरब रुपए कम होंगे। रेलवे जो है तवक्को से ज़्यादा पैसे बनाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची के हालात की, जहाँ पर MQM के कारकुन जिसको पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया था उसने दम तोड़ दिया। एक निहायत ही लाकानूनियत की मिसाल। बात करेंगे MQM के रहनुमा वासे जलील के साथ, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
MQM کا کارکن عادل جو زخمی ہو گیا تھا، جس کو پولیس نے ٹارچر کیا تھا، گرفتاری کے بعد وہ دم توڑ گیا، جس کے بعد MQM نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، اور یہ بتایا گیا ہے جس میں کہ MQM کو ٹارگٹ اس وقت کیا جا رہا ہے اور ماورائے عدالت قتل جو ہیں وہ کراچی میں روز کا معمول بن گئے ہیں، ان سے انٹرونشن کی اپیل کی گئی ہے۔ جب 1996 میں 97 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو جب برطرف کیا گیا تھا تو اس وقت جو چارجز لگائے گئے تھے ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ کراچی میں ماورائے عدالت قتل کیے گئے ہیں۔ آج اس سارے موضوع پر، سارے معاملے پر گفتگو کے لیے MQM کے رہنما واسع جلیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم واسع جلیل صاحب۔ جی السلام علیکم سمی صاحب۔ واسع جلیل صاحب، بڑا یہ افسوسناک واقعہ جس میں ٹارچر کیا پولیس نے اور پھر اس کارکن کی ہلاکت ہو گئی۔ آپ کی پارٹی نے، آپ کی تنظیم نے خط بھی لکھا ہے عسکری قیادت کو بھی، وزیر اعظم کو بھی کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیں، اور وزیر اعظم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ خط لکھنے سے یا اس طرح آواز اٹھانے سے معاملہ کچھ حل ہوگا؟ جو آپ کی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس میں کچھ کمی آئے گی؟ دیکھیں سمی صاحب، محمد عادل کا جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو بالکل پرٹیکولرلی رینجرز جو ہیں اس میں انوالو ہیں، اور انہوں نے 8 تاریخ کی شب بلکہ الگ صبح قریباً 11 بجے کے بعد جو ہے یہ چھاپا مارا علاقے میں، اور وہاں پر 3 عدد متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان تھے، تو ان کو دیکھ کے وہ جو ہے گھر میں انہوں نے رش کیا، اور وہ 2 منزل تک لڑکا چڑھا ہمارا ساتھی جو ہے، پھر وہاں سے اس نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی، وہ نیچے آ کے گرا، اس سے وہ زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے۔ پھر ان کو جو ہے وہ راستے میں ان پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، پھر دوران حراست ان پر تشدد کیا اور ان کے سر پر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے گئے، اور ساتھ ساتھ پھر 3 بجے ان کے بھائی کو کال کر کے ان کو جو ہے کہا گیا کہ وہ آ کے ان کو لے جائیں۔ جب ان کے بھائی کو ہینڈ اوور کیا گیا تو تقریباً ٹائم ہو رہا ہے 6:30 اور 7 کے درمیان، تو اس میں جو ان کو کنڈیشن میں جس وقت بھائی ہینڈ اوور ہوا ہے تو وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ نیم مردہ حالت میں ان کے بھائی نے ہم تک کنوے کیا، جن کا نام عبدالصمد ہے، کہ یہ اس صورتحال میں ہمیں دیے گئے تھے، اور پھر وہ فوری ان کو عباسی شہید ہاسپٹل لے کے گئے، جہاں ان کا اسی رات جو ہے وہ ایمرجنسی بیسس پر جو ہے وہ نیورولوجی وارڈ کے اندر جو ہے ان کا پھر آپریشن کیا گیا، اور پھر ان کو وینٹ پر جو ہے وہ رکھا گیا تھا، مگر ان کے 48 گھنٹے جو دیے گئے تھے اس میں ان کی جتنے بھی وائٹلز تھے وہ رسپونڈ نہیں کر رہے تھے، ان کی سچویشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیوریٹ ہوتی چلی گئی، اور کل رات جو ہے پھر ایک فائنل اسٹیج آئی کہ جب ان کا وینٹیلیٹر آف کیا گیا اور پھر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور یہ بہیمانہ تشدد کا سلسلہ گزشتہ 1 ہفتے سے بڑے وہیمنٹلی انداز میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس میں مختلف انداز جو ہیں وہ اپنائے گئے، اس میں پولیس بھی انوالو ہے، پولیس کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ فہد عزیز جس کا ایک بڑا عجیب سا انوکھا واقعہ ہوا، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے دلہا جو اس دن تھے وہ ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان کو ان کی فیملی کے سامنے بروٹلی ان کو ٹارچر کیا گیا، اور پولیس والے خود جو ہیں وہ نقاب پوش تھے اس کے اندر، اس میں 10 کے قریب ایسے پولیس اہلکار تھے جنہوں نے اپنے منہ پر جو ہے وہ ڈھاٹے رکھے ہوئے تھے، اور ان کو لے گئے، واسع صاحب یہ بیان کیجئے، واسع جلیل یہ بالکل اس کی واقعے کی تفصیل تو آ گئی، آپ نے بھی مزید اس کو بیان کر دیا، یہ بیان کیجئے عادل جو ہے کیا یہ کوئی مطلوب تھا، کوئی ماضی میں ان کے اوپر کوئی پرچے وغیرہ تھے، یا ویسے ہی جو سرگرم آپ کی جماعت کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھا کر تو پولیس اس طرح نشانہ بنا رہی ہے، یا جن اداروں کا آپ نے ذکر کیا؟ کسی بھی تھانے میں ان کے بارے میں کوئی FIR نہیں ہے، ان کا بالکل ماضی بالکل کلیئر ہے، ہم نے اپنے متعلقہ یونٹ سیکٹر ہر سطح پہ ان کی ویریفیکیشن کرائی ہے، ان کا کوئی ایسا ماضی نہیں کہ جس پہ آپ اپریہینڈ کریں۔ اور سمی صاحب مان لیں، میں اس مفروضے پہ بھی ایک بات کر لوں کہ اگر وہ چلیں، اگر اس کا کوئی ماضی خراب بھی ہے، کسی قانون میں اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ اس کو آپ ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کریں، اس پہ آپ بہیمانہ تشدد کریں اور اس کو جو ہے وہ مار دیں۔ انسان کو انسان سمجھا جائے، اور اس کے لیے آئین اور قانون جب موجود ہو، ہاں یا تو ہم سب مل کے اس بات کا اعادہ کر لیں کہ اس ملک میں نہ تو آئین ہے نہ قانون ہے، تو پھر تو جنگل کا قانون ہے، جو دل چاہے کریں، سب بادشاہ ہیں اس ملک کے اندر۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں قانون اور آئین کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے، اور عدالتوں میں اس کو بھیجنا چاہیے۔ مگر جب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو کسی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک بے گناہ شخص کے اوپر اس طرح کا ٹارچر کیا جائے کہ اس کو جو ہے وہ اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا بیٹھا پڑے۔ اچھا، اس وقت آپ کی جماعت کے کچھ کارکن لاپتہ بھی ہیں، کچھ بتائیں گے کچھ تفصیلات کہ کتنے لاپتہ ہیں، اور آپ کی جماعت یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے حوالے سے مستقبل کی کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے؟
دیکھیں سمی صاحب، اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے بالخصوص 40 سے زائد کارکنان جو اس سو کالڈ آپریشن کے نام پر جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، اس میں تقریباً اب تک 40 سے اوپر یہ فگر چلی گئی، جس میں جو ہے وہ بالخصوص ہمارے متحدہ قومی موومنٹ کے اس میں 3 سیکٹر ممبرز بھی شامل ہیں، وہ 7 اکتوبر سے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کے پروسیس کے دوران بھی ہمارے کچھ ساتھی اٹھائے گئے تھے، وہ ہیں، اور پھر سو آنورڈ کے جو اکتوبر کے بعد سے لے کے مختلف وقتوں کے اندر جو ہمارے ساتھیوں کو جو ہے اٹھایا گیا، تو ان کے کوئی ویئر اباؤٹس، کوئی ایجنسی ان کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیں خود اس بات کی جو ہے وہ پریشانی ہے اور تصدیق چاہتے ہیں کہ آیا وہ اس دنیا میں حیات ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور اسی تکلیف دہ عمل کا آج ایک جو ہے وہ ایپیسوڈ ہوا کہ گزشتہ دن ہمارے انہی میں سے ایک محمد علی جو ہمارے کارکن تھے، ان کی والدہ جو ہیں وہ اس صدمے کے زیادہ اس سے 2-4 تھیں، تو ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا، وہ ایڈمٹ تھیں، اور کل رات ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اس صدمے سے کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی تفصیلات ان کو نہیں مل سکی کہ وہ جو ہے وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، کس انداز میں۔ تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے ان تمام والدین کے لیے۔ ہم ہر جگہ کی بات کر رہے ہیں، صرف متحدہ قومی موومنٹ کی بات نہیں کر رہے کہ جتنے لوگ لاپتہ ہیں ان کے لوگوں کے ویئر اباؤٹس پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جو ہے وہ انسان روز جی رہا ہے اور روز مر رہا ہے، تو لہٰذا اس صورتحال سے فی الفور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کے لیے 24 گھنٹے کی بات بھی کی ہے۔ درست، بہت بہت شکریہ جناب واسع جلیل صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 24 گھنٹے کا اس حوالے سے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے الٹیمیٹم بھی، اور یہ بات بالکل ان کی درست ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام بھی ہے تو بھی پولیس کو اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ، یا کسی بھی ادارے کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ کسی گرفتار شخص کو ٹارچر کا نشانہ بنائے اور اس انداز میں ٹارچر کیا جائے کہ اس کی موت ہی واقع ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔